नाज़रीन मोहतरम, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। मैं बतौर जर्नलिस्ट उनका आज इंटरव्यू नहीं कर रहा, बल्कि बतौर एक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के उनसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करने के लिए आज उनके पास हाज़िर हुए हैं जामिया रशीद के मीडिया हाउस में। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनीक अहमद साहब, जो कि दुनिया न्यूज़ के मारूफ जर्नलिस्ट भी हैं और आजकल माशाल्लाह वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर भी हैं और बड़ी तनदही के साथ वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बड़ा करम आपका, तशरीफ़ लाया माशाल्लाह। आपने अभी चार्ज संभाला है, कुछ ही दिन माशाल्लाह हुए हैं, तो क्या कुछ रूटीन है सर आजकल, क्या चल रहा है, क्या कारगुजारियाँ पेश हो रही हैं? क्या आज का रूटीन ये है कि जो मिनिस्ट्री की फाइल्स हैं वो देख रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये जिसे हम कहते हैं कि रन ऑफ द मिल टाइप की चीज़ ना हो, कुछ इनोवेटिव काम हो जाएं, हुज्जाज की दुआएं ले लें। जब हम यहाँ से जाएं तो हुज्जाज हमें याद करें कि एक दौर था जो हज हुआ, उसमें कुछ खूबियाँ थीं, कुछ सहूलतें थीं जो हमें हासिल हुई, और बहुत सारे काम हैं। पिछले दिनों हज मिनिस्टर आए हुए थे सऊदीया से, मोहतरम डॉक्टर तौफीक रबिया। तो वो डॉक्टर तौफीक रबिया बहुत शानदार आदमी हैं। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे उन पर असाइन कर रखा था कि आप बस आप इन्हीं के साथ रहिए। तो कुछ MOUs से वो साइन करने थे, उनका बहुत बड़ा डेलीगेशन था, 150 मेंबर्स थे और बहुत सारे काम थे जो मुझसे, मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे। उसमें हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, बहुत, मैं रफ्ता रफ्ता आपको बताता रहूँगा। जो 2-3 बड़े काम हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान हाउसेस हमारे 2 मौजूद थे, लेकिन जब हरमैन शरीफैन की तौसी की बात हुई तो उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। कंपनसेशन 160 मिलियन सऊदी रियाल वो हमारे उनके पास मौजूद थे और हैं 12 बरस से। तो हमें 2 पाकिस्तान हाउसेस चाहिए, एक मक्का में और एक मदीने में, ताकि हमारे जो हुज्जाज हैं, पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं, उम्रे के ज़ायरीन हैं, लोग जाते हैं, उन्हें सहूलतें हासिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब ने बड़ी करम फरमाई और वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। अच्छा, हमने उनसे ये कहा है कि हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, 2 बिल्डिंग्स चाहिए, एक मक्का में और एक मदीना में, वो हमें आप फराहम कर दें, हम आपके बड़े ममनून, बड़े शुक्रगुजार। दूसरा काम ये था कि रोड टू मक्का, आप जानते होंगे यकीनन उस सहूलत को जो हुकूमत सऊदीया ने हमें दी है कि पाकिस्तान से जो हुज्जाज जा रहे हैं वो यहीं से उनकी इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगी। जब वो जद्दा पहुंचते हैं या मदीना पहुंचते हैं तो वो लाइक डोमेस्टिक फ़्लाइट चले जाएंगे। लेकिन ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है। हमने कहा कि कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये हमारे बहुत बड़ी तादाद, बल्कि सबसे बड़ी तादाद कराची से जाती है, फिर लाहौर से जाती है, कोयटा से जाती है, पेशावर से जाती है। तो ये जो सहूलतें हैं रोड टू मक्का की, ये इसको आगे बढ़ाएं, तमाम शहरों तक बढ़ाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद और छोटी सी हमारी मेहनत, ये भी बात हो गई है। कुछ जमरात के करीब कुछ एलोकेशन होनी चाहिए, तो छोटे मसाइल बहुत सारे हैं। फिर फ़्लाइट शेड्यूल होता है हमारा कि कितनी फ़्लाइट्स आएंगी पाकिस्तान से, यानी वो 250 हैं, 300 हैं, 350 फ़्लाइट्स हैं, ताकि हमें, यानी हमारे एविएशन डिपार्टमेंट को शेड्यूल बनाने में बड़ी आसानी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम अल्लाह ताला के करम और वज़ीर आज़म साहब के विजन और थोड़ी सी हमारी कोशिशें, अल्लाह ताला ने बरकत दी और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की रहमत माशाअल्लाह। अच्छा, पिछली हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और ख़ास तौर पे जो प्राइम इसके वफाकी मिनिस्टर थे जी तला महमूद साहब, बड़ा अच्छा उनका वो रहा, रिस्पांस रहा, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उनकी खिदमत को। तो आगे जो मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी वजारत में एक तो मसाइल क्या दरपेश हैं
اور دوسرا کیا کیا آپ ان کا حل تجویز کر رہے ہیں سوال؟ اچھا، مسائل جیسے میں نے عرض کیا نا، کوئی بڑے مسائل نہیں ہوتے، حج پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، وہ تو مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. 22 کا حج ہوا، اس میں جو لیکوناز رہ گئے اس میں بہتری کا امکان کہاں کہاں ہے. پھر وہ 23 کا حج جو آپ نے بات فرمائی طلحہ محمود صاحب کے زمانے میں، وہ حج ہوا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ 2.25 لاکھ ہر حاجی کو واپس کیے گئے. حالانکہ یہ فورن ایکسچینج کا ریٹ وہ فرق پڑا ہے، اس پر اخراجات تو اور زیادہ ہونے چاہیے تھے. پھر ایک کام اور یہ بھی ہوا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حجاج جب حج کر کے آ جاتے ہیں تو ان کو 1% بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں کچھ پیسے واپس ملیں گے، اور نہ انہیں چاہیے، ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان تک پہنچے اور 2.25 لاکھ روپے فی حاجی ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. 3 چیزیں ہوتی ہیں: ہاؤسنگ، ٹریولنگ، کیٹرنگ. یہ 3 چیز، بہترین کھانا، بہترین بلڈنگز اور بہترین ٹریولنگز. یعنی ایک تو یہ کہ یہاں سے آدمی کا جانا، حاجی کا جانا، پھر وہاں جو مکے سے مدینہ وغیرہ، یہ بہت کثیر تعداد ہوتی ہے. اس کے لیے بسوں کا انتظام وغیرہ، وہ کانٹریکٹر، پھر تمام کانٹریکٹرز کا جائزہ لینا، ان کا انٹرویو کرنا، بہترین سہولتیں فراہم کرنا، ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، پھر اس میں مالی معاملات ہوتے ہیں. یہ بہت سارے کام ہیں. بلڈنگز بہترین ہوں، اور جو ہمارے ضعیف افراد ہیں ان کو گراؤنڈ فلور پہ ہی ٹھہرایا جائے. ابھی اتنی ساری باتیں ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بہت سارے، لیکن میں جاتا رہوں گا اور ان انتظامات کو اپنی نگرانی میں دیکھتا رہوں گا. ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ حجاج انہی خدمات کے صلے میں ہمیں بہت دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو منسٹری ہے اس میں جو ریلیجیس افیئرز ہیں اور اس کے علاوہ بین المذاہب ہم آہنگی، وہ بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے. جی ابھی جو ثانیہ ہے جڑا والا ہوا ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے سدباب ہیں، کیا چیزیں ہم نے اختیار کرنی ہیں؟ اس میں مسلسل میں جڑا والا گیا بھی، میں نے وہاں جلے ہوئے چرچز کے سامنے بات بھی کی، ان آبادیوں میں گیا اور ان ریلیف کیمپس میں گیا کہ جن ریلیف کیمپس میں یہ لوگ، یہ جو ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں ہیں وہ موجود ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا. بہت افسوسناک بات ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. ہماری جو سرزمین ہے نا، یعنی بر صغیر کی بات کرتا ہوں، تو بر صغیر کی سرزمین یہ تو اہل دل یہاں رہتے آئے ہیں صدیوں سے، ان کے دلوں میں بہت گداز ہے. یہ صوفیہ کی سرزمین ہے، یہ اللہ والوں کی سرزمین ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندو مسلمان کیے، قریب بٹھایا، انسان دوستی کی بات کی، بتایا کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو ہم کے افراد ہیں. بالکل. یہ اچانک یہ بات کیسے آ گئی؟ ایک چیز ہوتی ہے دین، ایک چیز ہے دین اور ایک ہے تفہیم دین. تو ہم نے مسلسل گزارش یہ کی ہے کہ پہلے دین کو سمجھیں، جانیں، ریئیکشن نہ دکھائیں، اپنی عدالت نہ لگائیں. خود منصف بن گئے اور گھروں پہ حملہ کر دیا. میں تو ندیم صاحب، کیونکہ آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں صرف آپ سے یہ بات عرض کروں کہ یہ جو کام ہوا جڑا والا میں، اس عمل سے ہمارے رسول خوش ہوئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا امتی ہے، اس نے یہ کام کیا. میں نے جڑا والا میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسیح علیہ السلام جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ قیامت کے دن ہمارے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شکایت کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ کیا ہے، اور ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر،
از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. تو شرم ساری کا عالم نہ ہو جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے. ہم تو یہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، یہ قرآن فرماتا ہے نا. اہل کتاب کے تعلق سے آؤ ان چیزوں پہ اشتراک کرو جو کامن ہے. دین کا کینوس کتنا بڑا ہے. تفہیم دین کا مسئلہ ہے، دوسرا ہے مسئلہ ریٹ آف دی گورنمنٹ، وہ نہیں ہے، ڈنڈا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. یہاں پر عدالتیں کام کر رہی ہیں. یہاں پر پارلیمنٹ، آج کل تو یہ ہم نگراں سیٹ اپ میں ہیں لیکن پارلیمنٹ موجود ہوتی ہیں، قانون سازی ہوتی ہے. میں جڑا والا میں کھڑا تھا تو وہاں کا جو ایس ایس پی ہے ڈاکٹر رضوان، اس کو میں نے بہت ساری ہدایت دی ہیں، اس سے پوری رپورٹ لی ہے. ایسا واقعہ کیسے ہو گیا. میں نے یہ بھی کہا جو مسیحی بھائی ہمارے ساتھ، 2 بشپ میرے ساتھ تھے، میرے دائیں بائیں، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، کہ میں آپ کے پاس زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں میں دوبارہ آؤں، صحیح، لیکن میرے ساتھ کوئی مرہم نہ ہو. ہم خوشیاں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم کس دین کے نمائندہ ہیں؟ مریم صاحب کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو ہم انسان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مقام مسلم ہے کیا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. کیا بات. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک ذمہ داری ہے. مسلمان ہونا ایک ذمہ داری کی بات ہے. تو تفہیم دین سے مراد قرآن کریم ہم پر واضح نہیں ہے. تلاوت قرآن کریم ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بڑا اجر و ثواب ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کریم فرما رہا ہے نا، فرائض رسالت، تلاوت آیات میں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے تفہیم ہوئی. دیکھیے پورا اجماع امت ہے، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو مانتا ہے اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. جی بالکل. پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے. اتنا سا بھی اختلاف نہیں ہے. ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہم نے اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا مجھے معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کے معنی مفاہیم کیا ہیں؟ بالکل. جتنے انبیاء تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک، سب نے توحید کی بات کی، اللہ کی تعریف کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے. وہ کون سی تعریف اللہ کی باقی تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کے مسیح علیہ السلام تک نہیں ہوئی تھی، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. ہم امتی ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول جو ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجیے. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. یہ جو ہم سب ہیں یہ دین کے نمائندے ہیں. اپنے اخلاق اور کردار، ندیم صاحب آپ کا تو بڑا مطالعہ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کیا معنی ہے؟ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اخلاق کو ان کے مکارم، ان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. یہ میری گفتگو ہے مسلمان کی حیثیت سے، ہم سب پڑھتے ہیں. یہ گفتگو عمل کے قالب میں اگر نہیں ڈھلے تو یہ محض لفظوں کی جگالی ہے.
اچھا ماشاءاللہ آپ کی منسٹری میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں مستند شریعہ اسکالرز باقاعدہ ذہن سازی کریں لوگوں کی. جی بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فکری جو مسئلہ ہے وہ زیادہ یہ بڑا اچھا، اس میں بہت اچھی بات ہے، اس میں کام شروع ہو گیا ہے. میں کل ہی آیا ہوں اسلام آباد سے. پاکستان کے جو بڑے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں، لیکن کل ہم نے لنچ پر ان سے ملاقات کی. پھر ہم نے پورا ایک ایجنڈا بنایا. میں چند باتیں بیان کر دیتا ہوں. قرآن عہد سے کیسے جڑتا ہے، قرآن عہد سے کیسے جڑتا ہے. ہمارا دین مکمل ہے. صحیح. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارا ایمان ہے. جب دین مکمل ہے تو کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم اکنامکس. چھوٹا ایک آیت میں نے یہاں پر ابھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت چند ہاتھوں تک ہی مرکوز ہو جائے. ارتکاز دولت دین نہیں چاہتا. یعنی سرکولیشن آف ویلتھ، ناٹ کنسنٹریشن آف ویلتھ. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. فنڈامنٹلز قرآن کریم دیتا ہے، اسے سسٹم میں ڈھالنا اس عہد کے آدمی کا کام ہے. ایسے ہی. تو 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم 3023 میں لوگ ہوں گے تو تب بھی قرآن ذہن انسانی کی امامت کر رہا ہوگا. تو ہم نے جیت اسکالر علماء، ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب، یوسف فاروقی صاحب، قبلہ ایاز صاحب، ڈاکٹر الیاس صاحب اور مولانا یوسف فاروقی صاحب، بہت سے علماء تھے، یعنی کوئی 20-22 علماء. محترمہ جمیلہ خاتون جو شیخ زید سینٹر لاہور میں بھی رہی ہیں، تو ان سے ہماری لمبی گفتگو ہوئی ہے، بہت طویل گفتگو ہوئی ہے. میں نے معیشت کی بات کی، سماجیات، ثقافت وغیرہ وغیرہ. دین نظر آئے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. پہلے ہم میز کے ادھر بیٹھتے تھے، اب ہم میز کے ادھر ہو گئے. یہ سوالات ہم اٹھاتے تھے، لیکن اب لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اور پوچھیں گے کہ اب آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس قوت نافذہ ہے، کیا آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اور کیا پلانز ہیں؟ ندیم صاحب، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں، جب ہم جتنے بھی عرصے کے لیے ہیں، جب ہم اپنا کام پورا کر کے اپنی مدت پوری کر کے جائیں گے تو لوگ اس کیبنٹ کو دعائیں دیں گے. پوری کیبنٹ الحمدللہ باصلاحیت افراد پر مشتمل ہے. ابھی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے لوگ تو خودکشیاں کر رہے ہیں سر. کر رہے ہیں تھوڑا سا ظاہر ہے نہیں، یہ ہمارا جو اکنامکس کے حوالے سے ہمارے دو بڑے ماہر معیشت، شمشاد اختر صاحب جو اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہی ہیں، دوسرے ڈاکٹر وقار مسعود، وہ دونوں موجود ہیں، کیبنٹ میں ساتھ ہوتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی مکمل توجہ ہے. جو بات آپ نے فرمائی نا کہ معیشت، غربت کا خاتمہ، کاد الفقر ان یکون کفرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ فقیری، یہ غریبی، یہ مفلسی، اللہ کیا مسلمان کو غریب مفلس دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہتا. ہم جس کے امتی ہیں وہ امتی تو انتم العلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. تو ایک چیز ہوتی ہے مومنانہ فراست. تو مومنانہ فراست درکار ہے. کوشش یہ ہے، کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، کہ اس مومنانہ فراست کو حاصل کیا جائے، دین کی تفہیم ہو اور اس کا انطباق کیا جائے اپنے معاشروں پر. بس یہ ایک خواہشت ہے. دعا فرمائیں انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم، انیق احمد صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے ہوپ فل ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے انٹرویو کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.